अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर इमरान खान को अदालती रिलीफ मिला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक इमरान खान को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। और क्योंकि पीटीआई ने अंडरटेकिंग दी है कि वो कल इमरान खान पेश होना चाहते हैं, इसलिए अदालत ने कहा है कि अगर वो कल पेश होना चाहते हैं तो उनको गिरफ़्तार न किया जाए। यानी मतलब यही हुआ कि गिरफ़्तार नहीं करना और ख़ुद आ जाएं, बाइज़्ज़त तरीके से आ जाएं। क्या कल वाकई इमरान खान अदालत में पेश होंगे, इस पर बात करेंगे। जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस अदालती फ़ैसले और इमरान खान के रवैये पर, और कल अगर पेश नहीं होते तो फिर अदालत क्या हुक्म देगी और फिर क्या बनेगा, इस पर बात करेंगे। फैज़ी साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू। फैज़ी साहब, ये अदालती रिलीफ ही कहेंगे? यकीनन रिलीफ ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। वो कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं ये जो है रिलीफ क्या होता है, लेकिन अब कितना कह सकते हैं। ही करिए यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अदालतों से भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पे बंदा सोच में पड़ा हुआ है कि जनाब ये क्यों हो रहा है, क्यों कर कोई कैसे माफ़ाकुल फितरत हो सकता है, मुबर्रा हो सकता है, मावरा हो सकता है कि वो जो दिल करे। यार ये हद नहीं है। वो भाई मुजरिम है या मुल्जिम है, उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, और आप वो कह रहे हैं चल कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दें। वो जज साहब का क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है? वो अभी उस केस के हवाले से फ़र्द जुर्म होनी है, उन्होंने कल को केस सुनना है ये, लेकिन शुरू में ही आप जिस अदलिया के हवाले से ये मातहत अदालतों की इज़्ज़त करेंगे, और इतना अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो भी शायद उनमें से भी तो कोई छोटी जजी वाला होगा ना, उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि अब किस तरह मजिस्ट्रेट, किस तरह आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट, किस तरह आप जज, सिविल जज, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, आप उनके मुराद को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। आप तो अजीब हरकत, मैं कहूँगा कि खुद अदलिया के हाथों ही ये सब कुछ हो रहा है, कोई और भी नहीं कर रहा। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो ये बड़ी अदालतें छोटी अदालतों की हक तलफी नहीं कर रही होती कि भाई उनकी एक बंदा तौहीन कर रहा है छोटी अदालतों की, उनके हुक्म पर, बुलावे पर नहीं पेश हो रहा, और बड़ी अदालतें कहती हैं कि ये छोड़ो जी, गिरफ्तार न करो, खैर है जी, खैर है जी। देखे ना यार, देखे उस अदालत ने क्यों करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि ये सबूत हैं, ये चीज़ें हैं, इसको देखें जी, ट्रायल करें और देख लें इसमें क्या क्या है। खान साहब तो खुद कहते थे कि मैं वो इसराइली वज़ीर आज़म ने यूँ किया तो यूँ हो गया, वो फ़लाँ मुल्क का बंदा जो है उसने यूँ किया तो यूँ हो गया। तो भाई अब आप पे वो इल्ज़ाम है तो आप तशरीफ़ लाइए ना, आइए, अपने वकला को साथ लेके आइए। ये खुले पटों वाले नहीं आएंगे, मुहज़्ज़ब अंदाज में आइए, अदालत के सामने झुकिए आके कि मैं जो है वो अपने आप को रहमो करम पे छोड़ता हूँ। ये क्या बात हुई कि जज भी मेरे रहमो करम के, ओ ज़ेबा, ओ फलानिया, ये क्या है यार। ये मछली मंडी, आपने भी छोटी मछली और बड़ी मछली की, ये मछली मंडी है। मुझे तो ताफ़ुन ज़्यादा ये पूरी मछली मंडी लग रही है। कोई महफूज ही नहीं रह गया, जिसका जो दिल करे वो कर ले। क्यों जी, वजह। मैं शाकिर साहब, इसके साथ एक और बात भी ज़हन में रखिएगा, हल्फन ये बात कर रहा हूँ, मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, मैंने बम धमाके भुगताए हैं, मैंने लाशें देखी हुई हैं, मैंने बैन देखे हैं, नौहे देखे हैं, मैंने बहुत सारी शख्सियात जो आए दिन वो जो धमाके और फायरिंग के वाक़यात होते थे, मैंने वो देखे हुए हैं। ये बच्चों का खेल है कि आप जब दिल करे, या बच्चों को भी आप ये बताना चाह रहे हैं कि अपने घरों के पेट्रोल बंक बना के रखो, जब जो तुम्हें ना पसंद हो उस पर फेंक दो, नहीं तो पेट्रोल लग जाए। पेट्रोल बम बनाने वाले तो एक्सपर्ट बुलाए गए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि आगे लोग देखेंगे तो वो सीखेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे। शैतानी काम और मनफी जो चीज़ें हैं ना, उस पर हमेशा वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जब ऐसी चीज़ों में मेरे बच्चे या कोई गली मोहल्ले के बच्चे बच्चियाँ वो अगर इस चक्कर में पड़ जाएं कि पेट्रोल भी है तो चलो बम बना के देख लेते हैं, शुगर ही सही, मैं कहता हूँ इस सेंस में भी चले जाएं, तो ये कितना बड़ा जुर्म है। अब किस तरफ लगा रहे हैं यार आप। कभी वो डंडे पकड़े हुए ख़वातीन ने भी, वो खुद बेचारी चल नहीं पा रही, अपने से बड़ा डंडा पकड़ा हुआ है। ये क्या है, ये कौन सी ज़हन साजी है यार। इस तरह होता है। मुहज़्ज़ब जो अक़वाम है
تو یہ تو اداروں کو اور عدالتوں کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ ان کو پھر بھی ریلیف کیوں دے رہے ہیں. اتنا کچھ کیا ہے لاہور میں زمان پارک کے باہر ہے اور اندر ابھی جو ہے. ہاں, اور پولیس رینجرز سیکیورٹی کے اہلکاروں کو زخمی کیا گیا ہے, بم پھینکے گئے ہیں, پیٹرول بم. تو پھر بھی عدالتیں کوئی کارروائی نہیں کر رہی. نوٹس کسی عدالت نے نوٹس لیا کہ بھائی یہ کہ پیٹرول بم کیوں پھینکے گئے؟ شاکر صاحب میں نے آپ سے کل بھی ایک آپ کے پروگرام میں بات کہی تھی. ہاں, کہ وہ جو پیٹرول کے ڈرم جا رہے تھے, وہ جو گیلن جا رہے تھے, میں نے یہ کہا پہلے بھی نا, اس سے عمران خان صاحب کے زخم تو صاف نہیں کرنے جو ٹانگ پہ آئے ہوئے ہیں, اور شاید وہ عمران اسماعیل اور باقیوں کے بھی صاف کرنے ہو تو زیادہ پیٹرول اس لیے آیا. اللہ کے بندو, یہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اور میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں. اور جو عقیل یوسفزئی کی جو چیزیں وہ بیان کر رہا ہے بڑی جیداری کے ساتھ, آپ نے بات بھی کی, میں بھی کوشش کروں گا پروگرام میں لوں. لیکن ایشو یہ ہے کہ یار اگر ایسا ہے, آج آپ کا 10 بجے پروگرام بھی ہے, اگر ایسا ہے تو بھائی 10 بجے لائیو ہی جاؤں گا اور اس پہ یہی گفتگو ہوگی. اور سچی جو بات ہے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, لیکن میں اس سے پہلے اپلوڈ کر دوں گا. نہیں آپ کریں. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یار یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دھرنے دیے گئے, ہم نے دیکھا فرانس کے سفیر کے حوالے سے چیزیں ہوتے ہوئے, ہم نے خان صاحب کے دور میں ہی دیکھا نا کہ بین کر دو, پابندی لگا دو, گولیاں چلا دو. وہ خون نہیں تھا, لیکن راستہ وہ دینی جماعت غلط اختیار کرے یا سیاسی جماعت غلط اختیار کرے, غلط ہے. وہ جرنیل کرے, وہ جج کرے, وہ پارلیمنٹیرین کرے, لیکن آپ نے تب جو حال کیا, اب آپ وہی چیزیں کریں اور آپ انہی حرکتوں پہ اتر آئے. آپ جو ہے وہ کسی کو تعمیل ہی کرانے نہیں دے رہے. آپ جو ہے وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, وہ ہے نہیں. آپ انہیں ملے نہیں, وہ کہاں گم ہو گئے. اچھا, آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم تو رول آف لا کے وہ جو ہے نا وہ اس کے بڑے پابند ہیں, اس پہ چلتے ہیں. لیکن آپ کے لوگ نہ اب تک پہنچنے دیں کسی کو, اور اوپر سے ان پہ حملہ آور ہوں اور حملے کریں. یہ جتھا بندیاں یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کس چیز کے جتھے ہیں؟ اپنے ہی ملک میں جہاں آئین ہے, قانون ہے, اور آپ تو چیمپئن بنتے ہیں ساری دنیا میں جا کے. یہ تو جتھا تو 2014 میں بھی لے کے آیا تھا بس جی اپنے کزن کے ساتھ. ہاں, تو کزن چھوڑ کے سوغات اور خود نکل گیا. اچھا, یہ بتائیں کہ کل آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پیش ہوں گے شرافت کے ساتھ یا گرفتاری ہی؟ شرافت تو شاید نہ ہو ان لوگوں میں, لیکن لوگ ہوں گے. شرافت تو شاید شرافت نامی شاید نہ ہو. ہاں, تو پیش ہوں گے, امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اب انڈر ٹیکنگ ہے, یہ کہا گیا ہے کہ میں پیش ہو جاؤں گا, میرے وارنٹ نہ بس وہ مکا دو, تو اس کا مطلب ہے وہ مک گئے. اب پیش ہونا چاہیے. ایک ویسے ان کی جماعت میں یہ بھی چل رہا ہے کہ خان صاحب پیش ہی نہیں ہونا چاہتے. وہ کہتے پیش ہی نہ ہو, کر دے عدالت جو فیصلے کرنے تھا. کہ کل کلا کو میرے پاس جواز ہو کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں نہیں, مجھے سنا نہیں گیا اور میرے غائبانہ طور پہ کر دیا گیا, تو تاکہ کوئی راستہ شاید کوئی نکل آئے. لیکن یہ کوئی سیانف نہیں ہے, یہ ملک کے قانون سے کھلواڑ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بھئی آئیں, بتائیں, سارا کچھ کریں. آپ دیکھیں, میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں شاکر سولنگی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیرین جیڈ وائٹ خان, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے خان صاحب یا اقرار کر لیں یا انکار کر دیں. وہ کہہ دیں میری بیٹی نہیں ہے تو گل ختم, اور یا ہے تو تب بھی بات ختم. لیکن وہ یار بندہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہو رہا, نہ انکار کر رہا ہے نہ اقرار کر رہا ہے. جو کولو قرار تھے وہ تو پہلے ہی فارغ کر دیے اس نے بیچاری اس کے, ٹھیک ہے, وائٹ سے. تو ایشو یہ ہے کہ جو بندہ بس یہ چاہے کہ نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں میری مرضی ہے نا, کیونکہ میں بڑا بہادر بھی ہوں, میں جو کہتا ہوں وہ میری عظیم جو ان کی جو ہیں وہ زوجہ محترمہ کل ان کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں نے آج تک ایسا علم والا اور باعمل نہیں دیکھا, اور مجھ سے لاکھ گنا زیادہ ایمان میں بہت آگے ہیں. تو یار ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پہ غلط کوئی الزام بھی ہے آپ جا کے ثابت کریں, اور جب ثابت ہو جائے کہ غلط الزام ہے تو ان کو سزا دلوائیں. بازی اتنی کہ وہ کہتا رہا ہے کہ بھائی یو ٹرن لینا عظیم لوگوں کا کام ہے, عظیم لوگ یو ٹرن لیتے تھے یعنی جھوٹ بولتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ لوگوں کی تربیت کر رہا ہے کہ جھوٹ بولو. اگر ایسے لوگ عظمت کا مینارہ ہوں گے تو پھر اللہ ہی خیر کرے, پھر مجھے نہیں بچتا ہوا لگ رہا کچھ. اچھا, یہ بتائیں فیضی صاحب
اگر عمران خان کی جگہ پر کوئی اور لیڈر ہوتا، مریم نواز ہوتی، نواز شریف ہوتا، آصف زرداری ہوتا، بلاول بھٹو ہوتے یا مولانا فضل الرحمان ہوتے، کوئی بھی عدالتی حکم پر 4 مرتبہ بلانے کے باوجود نہ جاتا اور وارنٹ گرفتاری 2 دفعہ جاری ہو، 3 دفعہ جاری ہونے کے باوجود پھر بھی گرفتاری بھی نہ دیتا اور اس طرح کا سین کرتا، تو کیا پھر بھی ادارے اسی طرح ہی ان کو ڈیل کرتے؟ یار آپ عجیب سوال ہی عجیب کر رہے ہیں. میں ہوں ہی عجیب اس لیے سوال ہی عجیب. اور آپ نے دیکھا نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہاں دیکھا نہیں آپ نے؟ ماضی چاند رات کو فریال تالپور کو گرفتار کر لیا جاتا ہے عید کی رات، ٹھیک ہے، وہ اور ہسپتال سے گھسیٹ کر میں موجود تھا وہاں پر. وہ کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ شدید بیمار ہے، یہ مذاق بنائیں، یہ مذاق اڑائیں. سچا تبھی ثابت کیا دنیا سے جا کے دیکھو کہ بھی مرنا ہی پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ بیمار ہو. ان کو اس کا نہیں، آپ نے وہ نہیں دیکھا. سوال اس لیے عجیب ہے. تو زرداری صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے، میاں صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے، باقی ان کے خواجہ سعد رفیق کو، شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف جس کے بارے میں شہباز شریف صاحب 2 دن پہلے بھی بتا رہے تھے. نہیں، میں سوال اسی لیے میرا بنتا تھا کیونکہ اس وقت تو ادارے سیدھا سر عام عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے نا، ان کے خلاف تھے. اب تو عمران خان کے ساتھ ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، تو پھر اب اس طرح کی صورتحال کیوں بن رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو اداروں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ آمین کہنے والے ہیں، مطلب وہ باقیات جہر نہیں، مطلب فیضیات اور باقیات کچھ نہ کچھ ہوگا. دیکھیں جی ان کے دماغ نہیں بنائے گئے کچھ. دیکھیں انسان تو انسان ہے نا، میں بڑی کھل کے اس لیے بات کرتا ہوں. جو بھی ہے سر، مسجد کا امام بھی، خطیب بھی انسان، صدر مملکت بھی، وزیر اعظم بھی، آرمی چیف بھی، چیف جسٹس بھی، جتنے بھی ادارے ہیں، چیف سیکرٹری بھی، پرنسپل سیکرٹری ہے تو انسان نا. بالکل. حرف آخر یہ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے حرف آخر تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی آئین، کچھ شریعت، کچھ چیزیں خد و خال وضع ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، اس پہ چلنا پڑتا ہے. لہذا جو کہتے ہیں نال ہے یا جو کہتے ہیں نہیں ساتھ ہیں، جو بھی ہے مسئلہ حل چاہیے نا. اور جہاں جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اگر پوری کرنا شروع کر دے، وہ جج صاحبان بھی کر دیں، وہ پولیٹیشین بھی کر دیں، صحافی بھی کر دیں. معذرت کے ساتھ ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں، کچھ کوتاہیاں ان کی بھی ہیں، ٹھیک ہے. آج میں سینٹ کور کر کے آیا ہوں. یہ 3-4 دن سینٹ کا خصوصی اجلاس تھا. آئین کی، دستور پاکستان کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے یہ پورا سال، تو اس کے حوالے سے خصوصی سینٹ کا اجلاس جس میں سابق سینیٹرز کو، وزرائے اعلیٰ کو، گورنرز کو، سب وزیر اعظم بھی کل آئے تھے، سب کو بلایا گیا. آج اجلاس ختم ہوا، قرارداد پیش کی گئی. عرفان صدیقی صاحب نے ایک قرارداد دی، قرارداد میں ترمیم دی. اور ترمیم میں کیا تھا؟ ترمیم میں تھا کہ جی جن ڈکٹیٹروں نے، آمروں نے آئین توڑا ہے اس کی مذمت تھی، ٹھیک ہے، یا آئین کو معطل کیا ہے، وائیولیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، شب خون مارا ہے جمہوریت پر ان کی. لیکن آئین کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، اجلاس میں، یہ ان کے الفاظ اس میں شامل نہیں کرائے گئے. تو یہ سیریس لوگ ہیں. تو یار جو سینٹ میں پہلے ہوا تھا وہ پتہ نہیں تھا سیریسنس کتنی ہے. سینٹ پہلے یاد نہیں ہے، تقریریں دھواں دھار ہوئی. لیکن قرارداد میں ان کی، میں قرارداد آپ کو دے دیتا ہوں، وہ شامل نہیں کیا. تو یہ ان کی آئین اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ سیریسنس ہے نہیں ہے. کبھی کبھار غصہ تو ان پہ بھی چڑھتا ہے. نہیں، کبھی کبھار نہیں، روز چڑھنا چاہیے. اگر ہمارے اوپر کوئی چڑھا ہوا ہے تو ہمیں غصہ بھی نہ چڑھے. یار دیکھیں نا، یہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا پولیٹیشین، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی، وہ JUI ہو، MKM ہو، وہ جو بھی جماعت ہے، وہ BAP کیوں نہ ہو، جو جماعت اسلامی کیوں نہ ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. بالکل. اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اب آپ آتے ہیں، اب حلف بھی زیادہ ہم سے اٹھاتے ہیں، ہم تو پیدائشی حلفی ہیں نا کہ ابھی پاکستان کے ساتھ، دھرتی ماں کے ساتھ حب الوطنی شطر الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے. یہ تو ہمارا ہو گیا ایک بطور انسان یا بطور سٹیزن آف دس کنٹری، وہ ہو گیا. لیکن ایک بندہ، اس نے جناب MPA ہوا ہے تو حلف اٹھایا، MNA ہوا تو حلف اٹھایا، سینیٹر نے بھی حلف اٹھایا. پھر اس کے بعد جب وہ کوئی اور چیز بنتا ہے ایک اور حلف اٹھاتا ہے کہ میں وزیر بن رہا ہوں یا میں معاون خصوصی بن، حلف اٹھایا نا، سیدھے 2 حلف ہو گئے. اب جو بھی جو بن رہا ہے
ادھر بھی جائیں تو حلف اٹھاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب جب حلف اٹھایا جنہوں نے حلف ہے کہ عوام کے لیے سب کچھ کریں گے، اگر وہ نہیں کرتے، حلف کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ان پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، کرنی چاہیے. تو یہ تو صادق اور امین کوئی نہیں رہا پھر جو اس طرح کی حرکتیں صادق کر رہے ہیں. و امین ویسا تو تصور ہی نہیں نہ ہو یار سکتا. یہ ترمیم لائی گئی تھی کہ صادق اور امین کا یہ عبارت نکال دی جائے کیونکہ صادق اور امین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہے. ٹھیک ہے بالکل. تو آج کے دور میں کون سا صادق اور امین ملے گا؟ تو بہرحال یہ نہیں، لیکن جو نامکمل ملا ہے اس میں جو کی کر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں نے پورا صادق اور امین نہیں کہا تھا. تو کس طرف سے کم کہا تھا؟ اس طرح کے جب فیصلے دے کے گئے ہیں پھر وہ مکر جاتے ہیں تو ان کے بھی سزا جزا اس کی بھی ہونی چاہیے. بالکل. جو دیکھیں جس نے غلط فیصلہ کر دیا، جس کے خمیازے بھگتنے پڑے ہوں کسی شخص کو، کسی خاندان کو یا کسی ملک کو، اس پہ تو ڈیفینیٹلی وہ ہونا چاہیے. لیکن کرے گا کون؟ لیکن وہ تھے سیٹھ وقار تو ہر بندہ نہیں ہے نا، یا قاضی فائز عیسیٰ تو ہر بندہ نہیں ہے. تو سیٹھ وقار کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیچارے کے ساتھ؟ تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا انہوں نے کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ. اب دیکھیں نا، شوکت عزیز صدیقی صاحب آج تک وہ انصاف کے متلاشی ہیں، جو جج رہ چکے ہیں، چیف جسٹس بننا تھا جنہوں نے. جج جو رہ چکے ہیں ہائی کورٹ کے، بڑی عدالت کے. اور دیکھیں ادھر ہمارا دوست ارشد شریف، اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ اس کے لیے جج ہی نہیں ملا کوئی، اور وکیل ہی کوئی نہیں ملا. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ میں والدہ محترمہ میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو حال ہے ہمارے یہاں پہ معاملات کا. اور ایک نئی بحث آئندہ آنے والے دنوں میں آئے گی، بلکہ طیب لوہی صاحب سے آپ ایک پروگرام کریں عدالتی معاملات کے حوالے سے، وہ بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا کہا ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کیس میں، اور آگے اس کے کہاں تک اس کے اثرات اور ثمرات جانے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن شاکر صاحب میں آخر میں ضرور یہ کہوں گا، جتنے بھی دوست سن رہے ہیں، اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم کسی کو، میں سب کو سنتا ہوں، میں مسلسل سنتا ہوں، میرا کام ہے یہ سن کے اس میں سے تنقید کرنا یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا یا اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی بات سن کے، یہی فرض ہے نا ہم پہ. لیکن یہ جو مجھے دیکھ کے آپ کو دیکھ کے وہ کہتے نہیں ہے تو پتہ نہیں فلانے، اور الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں، وہ ہماری بات سنیں تو صحیح، انہیں پتہ چل جائے. اور ہم یہ درخواست میں انہیں سے ہی کر رہا ہوں کہ جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا پاکستان کا سوچیں، فرد واحد کا نہ سوچیں. فرد واحد نے سوچنا ہوتا نا آپ کا، تو بس پھر ٹیرین صاحب یہیں بھی ہوتی ہیں. چلیں، بہت شکریہ فیضی صاحب. ویورز، فیضی صاحب کی باتیں آپ نے سنی. فیضی صاحب نے ایک نقطہ بھی اٹھایا کہ خان صاحب کیوں پیش نہیں ہونا چاہتے. طیب بلوچ ہمارے سپریم کورٹ کے اچھے رپورٹر ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. صدر بھی ہیں رپورٹرز ایسوسی ایشن کے. انہوں نے ایک بڑی لاجک والی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ پتہ ہے عمران خان کا نہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے، عمران خان کو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے. عمران خان صرف عدالت اور نہ ہی انا کا مسئلہ ہے، صرف اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں میرے خلاف فیصلہ آئے، کیونکہ وہ ثبوت ہر چیز اس میں ہے توشہ خانہ میں، وہ تو کلیئر ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری غیر موجودگی میں فیصلہ آئے تو کہ میں کسی اور عدالت میں، بڑی عدالت میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جانے کا میرے لیے راستہ کھلا رہے، اور میں یہ کہہ سکوں کہ بھائی مجھے تو سنا ہی نہیں گیا، میرا موقف سنا ہی نہیں گیا، اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، تو یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، تو یہ اس لیے پیش نہیں ہو رہے. لیکن کل دیکھیں گے کہ وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایک دن کا ریلیف ضرور دیا ہے آج. میرے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.